मौलवी साहब गर्मी की वजह से रात को ये सोचकर मस्जिद से पंखा घर ले गए कि सुबह वापस लाकर रख दूंगा ताकि बूढ़ी माँ को गर्मी ना लगे। लेकिन सुबह मोहल्ले में शोर मच गया कि मौलवी चोर है और फिर इसे जलील करके मस्जिद से निकाल दिया। कुछ दिन बाद मौलवी साहब ने एक तवाइफ से शादी कर ली। जब वो उम्मीद से हुई तो मोहल्ले वाले ताने देने लगे कि अगर बेटी हुई तो तवाइफ बनेगी और बेटा हुआ तो चोर बनेगा। इतना सुनना था कि मौलवी साहब ज़ारो कितार रोने लगे और रोते हुए घर चले गए। और जैसे ही आधी रात हुई तो अल्लाह ताला ने, शबीर बेटा, तू लोगों से कहता क्यों नहीं है कि तुझे वक्त पर हदिया दे दिया करें। देखो तो महीने की 15 तारीख हो चुकी है, आधा महीना तो गुजर चुका है, अभी तक लोगों ने पैसे क्यों नहीं दिए। मौलवी साहब ने अपनी माँ की बात सुनी तो जो आखिरी लुकमा अपने मुंह की जानिब लेकर जा रहे थे वहीं पर हाथ रोक दिया। एक गहरी सांस खारिज करके अपनी माँ को देखा और फिर कहने लगे कि पता नहीं अम्मा, लोगों का क्या मसला है, वो क्या चाहते हैं। ये भी जानते हैं कि मेरा ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरता है। मैं अपना पूरा दिन मस्जिद में गुजारता हूँ, अजान देता हूँ, कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। कभी कभार अगर मौलवी साहब वहाँ पर तशरीफ़ ना लाएं तो मैं ही इमामत भी करवा देता हूँ। फिर वहाँ पर आने वाले बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना, इनकी दीनी तरबियत करना, सब कुछ मेरा ही काम है। बाज़ दफ़ा तो छोटे बच्चों की मजलिस भी बर्पा कर देता हूँ। इन्हें हर तरह से एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश में लगा हूँ। लेकिन इसके बावजूद मुझे हदिया देते हुए न जाने ये लोग क्यों कंजूसी कर देते हैं। जानते हैं कि हालात किस कदर ख़राब चल रहे हैं, इसके बावजूद मेरा तो दिल ही नहीं चाहता कि मैं एक एक शख्स से कहूँ कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने का हदिया दो। क्या इन लोगों को खुद एहसास नहीं है कि मेरा गुजारा सिर्फ इनके दिए हुए हदिये के पैसों से ही होता है। बस अब तो अल्लाह ही इन लोगों के दिल में ये बात डाले तो वो मुझे आकर कुछ रकम दे दें। मौलवी साहब बात करने के बाद वो आखिरी नवाला भी अपने मुंह में डाल चुके थे। एक ही रोटी थी जो आज मौलवी साहब की माँ ने पकाई थी। आधी रोटी माँ ने खाई और फिर वही आधी रोटी अपनी माँ को खिलाने के बाद मौलवी साहब खुद खा रहे थे। मौलवी साहब का नाम मोहम्मद शबीर था। कोई पक्की सी उम्र के शख्स ना थे, बल्कि मौलवी साहब की उम्र 28 साल थी। घर बड़ा ही मजबी था, माँ बाप भी बड़े ही नेक और दीनदार थे। मौलवी साहब के अब्बा भी अपनी ज़िंदगी मस्जिद के लिए और दीनी तालीम के लिए खर्च कर चुके थे। यूँ अपने बेटे को भी उन्होंने अपनी ही गद्दी संभालने को दी थी। ज़्यादा पैसा कमाने की लालच ना थी, बस इतना ही कमाते थे कि 2 वक्त का खाना इन्हें पूरा हो जाए। पूरे गांव में सिर्फ मौलवी साहब ही थे जो कि गरीब थे, बाकी सभी मतवासे तबके से ही ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन इनकी ज़िंदगियां खुशहाल थीं, किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। इसके बावजूद मौलवी साहब को अपने बच्चों को पढ़ाने का हदिया देते हुए न जाने क्यों वो कंजूसी कर जाया करते थे। कितने कितने महीने तक तो हदिया दिया ही ना करते और शर्म से मौलवी साहब भी इनसे हदिया मांगते हुए कुतरा जाते थे। अब तो आटा भी ना होने के बराबर था। मौलवी साहब की माँ ने खांसते हुए मौलवी साहब से कहा कि बेटा, इतना ही आटा बचा था जो एक रोटी बन गई है, आधी तुमने खा ली और आधी मैंने। अब रात को क्या होगा। अपने माथे से पसीने की बूंदें साफ करते हुए मौलवी साहब की माँ ने ये बात कही थी। मौलवी साहब ने एक नज़र अपनी माँ पर डाली तो फिर गहरी सांस खारिज करके कहने लगे कि अम्मा, फ़िक्र मत करो, जिस खुदा ने हमें इस पहर खाना खिलाया है वो अगले पहर का भी बंदोबस्त कर देगा। देखना, वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। माँ भी दुआ गो हो गई। कुछ ही देर बाद नमाज का वक्त हो गया तो मौलवी साहब एक मर्तबा फिर मस्जिद में चले गए। इसके बाद तो शाम तक वो वहीं पर रहे थे। बच्चों को छोड़ने के लिए कुछ बाप भी वहाँ पर आए थे। मौलवी साहब से मिलने लगे तो कुतराते हुए मौलवी साहब ने इनसे जिक्र कर ही दिया कि अगर हो सके तो हदिया दे देते। इतना सुनना था कि वो लोग आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। कहने लगे कि हाँ बस मौलवी साहब, हदिया ही तो है, दे देंगे चंद रोज़ तक, आप फ़िक्र मत करें। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। भला हम कहीं भागे जा रहे हैं, आप बस हमारे बच्चों को पढ़ाने पर तवज्जो दें, पैसों की बिल्कुल फ़िक्र मत करें। मौलवी साहब इतना सुनकर खामोश हो चुके थे। गर्मी अपने जोबन पर थी। सूरज सही तपा करता, यहाँ तक कि रात को भी सुकून ना होता। मौलवी साहब का घर मस्जिद से 2-3 घर छोड़कर ही आता था। अभी तक मौलवी साहब ने शादी नहीं की थी, बस एक बूढ़ी माँ थी जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मौलवी साहब की शादी की उम्र हो चुकी थी। मौलवी साहब की माँ ने बहुत घरों में जाकर अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा, यहाँ तक कि रिश्ते वाली से भी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने का कहा। लेकिन जो भी मौलवी साहब को देखता एक ही बात कहता कि ये सांवली सी रंगत के मौलवी साहब हैं, ऊपर से इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई है,
ہمیں تو آج کل کا ماڈرن لڑکا اپنا داماد چاہیے۔ یہ مولوی ٹائپ لڑکے بھلا آج کل کون لڑکی پسند کرتی ہے؟ اتنا کہنے کے بعد اکثر لوگ یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ ارے پورے گاؤں میں صرف یہ لوگ ہیں جن کے ہاں خود کا پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے۔ مولوی صاحب کی بوڑھی ماں گھر گھر جا کر بالٹیاں اٹھائے پانی مانگ رہی ہوتی۔ نہ ہی پنکھا ہے، نہ ہی گیس ہے، نہ ہی کسی طرح کی سہولت تھی۔ کچے سے مکان تھے، ایک آندھی آئے تو سر پر آ گرے۔ بھلا ہم ایسے گھروں میں اپنی بیٹی کو بیاہ کر کیوں اس کی زندگی برباد کریں؟ اس طرح کی باتیں سن سن کر مولوی صاحب کی ماں شرمندہ سی ہو چکی تھی۔ بالآخر مولوی صاحب نے بھی اپنی ماں سے کہہ دیا کہ اب میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل لوگ عزت محبت کو چھوڑ کر پیسہ اور گھر بار دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں اگر یہ سب کچھ دیکھ کر کرنی ہے تو ان کو کرنے دیں۔ میرے نصیب میں جو ہوگی وہ مجھے ایسے ہی مل جائے گی۔ وقت گزرنے لگا، یہاں تک کہ مولوی صاحب کی عمر 32 سال ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب کی ماں کی طبیعت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جیسے تیسے روکھی سوکھی کھاتے ہوئے ان کا گزارا تو ہو رہا تھا، لیکن ماں کی بگڑتی ہوئی طبیعت دیکھ کر وہ کافی پریشان سے رہنے لگے تھے۔ مسجد میں جاتے تو وہاں پر لگے ہوئے پنکھوں سے جب انہیں ہوا لگتی تو جیسے ساری دنیا کا سکون انہیں وہیں پر میسر ہو جاتا۔ وہ خود پنکھے کے سامنے بیٹھ کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اپنی بوڑھی ماں کا خیال آتا تو دل پر تو جیسے چھریاں چلنے لگتی تھیں۔ یہی سوچتے رہتے کہ میں تو خود پنکھوں کے آگے بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہا ہوں، پرسکون ہوں، میرا پسینہ سوکھ جاتا ہے، لیکن میری ماں جو بغیر پنکھے کے اس گرمی میں گھر میں بیٹھی ہے، بیچاری بیمار ہے، گھبراتی رہتی ہے، بار بار پانی پیتی ہے، اپنے چہرے کو دھوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ گرمی کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ مولوی صاحب یہ سوچ کر پنکھے سے ہٹ کر یوں ہی بیٹھ جایا کرتے تاکہ روزے محشر ان کی ماں ان سے گلہ نہ کر سکیں۔ اس شام جب وہ گھر گئے تو ان کی ماں پسینے سے شرابور ایک جانب کو بیٹھی ہوئی تھی۔ بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا، دماغ تھا کہ بس گویا شریانیں پھٹنے کو تھیں۔ ماں کی حالت دیکھ کر مولوی صاحب سے رہا نہیں گیا، فوراً اپنی ماں کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہنے لگے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس گرمی میں آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، کوشش کریں کہ انہیں ٹھنڈی جگہ دیں، نرم بستر دیں، ہوادار جگہ پر رہیں گی تو ان کی طبیعت بھی ٹھیک رہے گی۔ مولوی صاحب نے جب یہ سنا تو پریشان سے ہو چکے تھے۔ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ اپنے گھر ایک پنکھا ہی خرید کر لگا سکتے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے بجلی کا کنیکشن لگوایا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اندھیرے میں بوڑھی ماں کتنی مرتبہ ٹھوکر کھا کر گر چکی تھی۔ ہلکی سی زرد روشنی گھر میں آن رہتی تو ماں کو رات میں اٹھنے کے لیے بھی آسانی ہوتی، کیونکہ بار بار رفع حاجت کے لیے جاتے ہوئے ماں کو اندھیرے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس روز مولوی صاحب اپنی ماں کو گھر لے کر آئے تو سوچ میں پڑ گئے کہ آخر پنکھے کا انتظام کہاں سے کریں۔ کباڑ خانے میں جا کر بھی پنکھے کی قیمت پوچھی تو وہ اس قدر زیادہ تھی کہ مولوی صاحب ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی ماں کے لیے پنکھے کا انتظام تو کرنا تھا۔ مسجد میں آئے تو بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگے۔ قرآن پاک پڑھاتے ہوئے بے ساختہ ان کی نظر سامنے کھڑے پنکھے پر گئی۔ یہ وہ پنکھا تھا جو بآسانی اٹھا کر کسی بھی جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ اس پنکھے کو دیکھ کر مولوی صاحب کچھ سوچنے لگے۔ رات کو تو ویسے بھی مسجد میں کوئی نہیں ہوتا تھا، مسجد کو تالا لگا کر مولوی صاحب خود ہی جایا کرتے تھے۔ یوں اگر رات کو وہ مسجد سے پنکھا اٹھا کر گھر لے آتے اور پھر صبح صبح واپس مسجد میں رکھ دیتے تو ان کی ماں کے لیے کتنا اچھا ہو جاتا۔ یہ سوچ کر تو مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو سے آ چکے تھے۔ وہ سوچ کر خوش ہونے لگے کہ چلو اس بہانے سے رات کو میری اماں سکون کی نیند تو سو پائیں گی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے اجازت طلب کرنے لگے کہ میرے رب، تیرے گھر سے اس پنکھے کو لے کر جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ روز صبح یہاں پر واپس لا کر رکھ دیا کروں گا تاکہ ان پنکھوں کا استعمال باقی کے لوگ بھی کر سکیں۔ یہ سوچ کر تو مولوی صاحب خوش ہو چکے تھے۔ اس روز جب بچوں کو پڑھا چکے اور عشاء کی نماز بھی ادا ہو گئی، اکا دکا لوگ ہی مسجد میں رہ گئے تو مولوی صاحب نے ایک جانب کو پڑا ہوا پنکھا اٹھایا اور اٹھا کر گھر مسجد سے باہر لے جانے لگے۔ وہاں پر کھڑے اکا دکا لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا، لیکن سرسری سا لیا تھا۔ مولوی صاحب وہ پنکھا اٹھا کر اپنے گھر آ چکے تھے۔ جب ماں نے پنکھے کو دیکھا تو خوش ہو گئیں، کہنے لگیں کہ بیٹا یہ پنکھا کہاں سے لے آئے ہو؟ جب مولوی صاحب نے بتایا کہ مسجد سے لایا ہوں، صبح وہاں پر واپس رکھ دوں گا، تو ماں بھی خوش ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اپنی ماں کے پاس پنکھا لگا دیا تھا۔ پنکھے کی ہوا سے مولوی صاحب کی ماں کتنی ہی دنوں کے بعد سکون کی نیند سو رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگے
لیکن گاؤں میں بڑی عجیب و غریب سی چیمنگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ لوگ صبح صبح مولوی صاحب کے گھر آ دھمکے۔ ابھی فجر کی نماز ہونے میں کافی وقت تھا، لیکن دروازے پر دھڑا دھڑ دستک پر مولوی صاحب اور ان کی ماں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ باہر لوگوں کا شور سن کر سوچنے لگے کہ نہ جانے گاؤں میں کیا ہو گیا ہے جو لوگ اس قدر شور مچا رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر لوگوں کا تانتا سا بندھا ہوا تھا۔ ہر کوئی غصے سے مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل 2 لڑکے ان کے گھر میں داخل ہوئے اور پنکھے کو اٹھا کر واپس مسجد میں لے جانے لگے۔ تبھی وہاں پر یہ نعرے بلند ہو گئے کہ یہ مولوی چور ہے، مسجد سے چوری کرتا ہے۔ مولوی صاحب اپنی صفائی میں کچھ کہتے اس سے پہلے ہی سامنے کھڑے لوگوں نے مولوی صاحب کا گریبان پکڑ لیا اور گھسیٹ کر گھر کے باہر لے آئے۔ کہنے لگے کہ یہ مولوی کے لبادے میں چھپا ہوا بھیڑیا ہے، ارے اس کو ذرا شرم نہیں آئی؟ اس سے اچھا تو وہ چور ڈاکو ہیں جو باہر گھروں پر ڈاکے مارتے ہیں۔ یہ کیسا شخص ہے جس نے خدا کے گھر پر ہی ڈاکہ مار لیا ہے اور ایک پنکھا چوری کر کے اپنے گھر لے آیا ہے؟ مارو اسے، عبرت کا نشان بنا دو۔ اس طرح کے الفاظ مسلسل وہاں پر گونج رہے تھے۔ مولوی صاحب تو اپنی اتنی تذلیل سن کر اپنا سر جھکا چکے تھے۔ آج تک ہر کوئی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ اپنی بات ان کے سامنے رکھ رہے تھے، بار بار صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں صرف اور صرف ایک رات کے لیے لے کر آیا تھا، میری ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ لیکن اگلے ہی روز مولوی صاحب کو یہ کہہ کر مسجد سے نکال دیا گیا کہ اب آپ اس مسجد میں بطور مولوی نہیں آ سکتے۔ اگر آج کے بعد مسجد سے کوئی بھی چیز چوری ہوئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ مولوی صاحب کو بڑا ہی ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا گیا تھا۔ بوڑھی ماں تو اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیسے لوگ تھے، بغیر بات سنے ہی فیصلہ سناتے تھے۔ ارے نیتوں کا حال تو رب بہتر جاننے والا ہے۔ بہرحال لوگوں نے تو ہدیہ دیا ہی نہ تھا اور نہ ہی کوئی رقم مولوی صاحب کے ہاتھ پر رکھی تھی۔ حالات مزید تنگ ہونے لگے تو مولوی صاحب نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ وہ جس عمارت کی تعمیر کے لیے مزدوری کر رہے تھے وہاں پر اسی کالونی میں کچھ گھر بھی آباد تھے۔ وہ ایک نئی کالونی تھی جہاں پر کچھ گھر بھی آباد ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب جب وہاں پر مزدوری کرنے کے بعد واپس لوٹتے تو سامنے گھر میں ایک عورت انہیں اکثر گھر سے آتے جاتے دکھائی دیا کرتی، جو مولوی صاحب کو گھور گھور کر دیکھا کرتی۔ مولوی صاحب کی ایسی عادت ہی نہ تھی کہ وہ عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتے، اس لیے سر جھکائے وہاں سے گزر جایا کرتے۔ ایک مرتبہ جب وہ کام پر جا رہے تھے تو عورت نے مولوی صاحب کو روک لیا۔ یوں ایک غیر عورت کا انہیں روکنا دیکھ کر وہ کچھ بخلا سے گئے، پھر پوچھنے لگے کہ محترمہ کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ وہ عورت اس وقت سیاہ چادر میں ملبوس تھی، اس نے اپنا چہرہ ایک کونے سے ڈھک رکھا تھا۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر کہنے لگی کہ دراصل میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر تو مولوی صاحب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے خود نظریں اٹھا کر اس عورت کو دیکھا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں میں ایک شریف انسان ہوں، اگر آپ اس طرح کا کوئی مذاق کر رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کے سامنے کھڑی ہیں۔ یہ سن کر تو وہ عورت سر جھکا چکی تھی، کہنے لگی کہ آپ نہایت شریف اور اچھے انسان ہیں، نہ جانے کیوں مگر پہلی مرتبہ ہی آپ کو دیکھ کر میں آپ پر دل ہار بیٹھی ہوں۔ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ کیا آپ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ مخلص رہوں گی۔ مولوی صاحب نے جب اس عورت کی بار بار یہ باتیں سنی تو خاموشی سے گھر آ گئے تھے۔ مولوی صاحب کی ماں نے بیٹے کو پریشان دیکھا تو اسے پوچھنے لگیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ مولوی صاحب نے جو کچھ سنا اور دیکھا سب کچھ اپنی ماں کے گوشے گزار کر دیا۔ بوڑھی ماں کو اور کیا چاہیے تھا، کہنے لگی کہ میں خود جا کر اس خاتون سے ملوں گی، اگر واقعی میں وہ ایک اچھی لڑکی ہوئی تو میں اسی سے تمہارا نکاح پڑھوا دوں گی۔ مولوی صاحب کچھ سوچ میں پڑ چکے تھے، کہنے لگے کہ ہمارا یہ کچا ٹوٹا پھوٹا سا مکان اور وہ ایک نئی کالونی میں بننے والے نئے گھر میں رہنے والی، بھلا وہ یہاں پر کیسے گزارا کر پائے گی؟ لیکن اس کے باوجود مولوی صاحب کی ماں ان کے ہاں رشتہ لے کر گئی تھیں۔ واپس آئیں تو رشتہ پکا کر کے ہی آئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ وہ لڑکی بڑی شریف اور پاک باز لگی ہے، خوبصورت بھی بہت ہے۔ دراصل وہ ایک یتیم لڑکی ہے، پاس میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتی ہے۔ آتے جاتے تم پر نظر پڑ گئی تو تمہیں پسند کر لیا۔ جن رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہیں وہ اس کے لیے رشتہ ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کو اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، پھر بھی وہ یہاں پر رہنے کو تیار ہے۔ کیا پتہ بیچاری کی کیا مجبوریاں ہیں، ہو سکتا ہے اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہوں،
تبھی وہ خود ہی منہ بول کر تمہارے ساتھ شادی کے لیے پیشکش کر چکی ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی ماں کی باتیں سنی تو شادی کے لیے رضامند ہو گئے۔ چند ہی ہفتوں بعد مولوی صاحب کی اور اس خاتون کی شادی ہو گئی جس کا نام مریم تھا۔ مولوی صاحب نے شادی کی رات ہی مریم کو اپنے سامنے دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، جسے دیکھنے کے بعد ان کے دل میں خود بخود ہی اپنی بیوی کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی۔ ان کی بیوی اکثر پردے میں ہی رہتی تھی، اپنی ساس کی خدمت کرتی، شوہر کی خدمت کرتی۔ مولوی صاحب تو اپنی نیک اور اتنی اچھی بیوی کو پا کر گویا ہر دکھ اور ہر درد بھول چکے تھے، لیکن اس بات سے انجان تھے کہ کتنا بڑا راز ابھی ان پر آشکار ہونا باقی ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ مریم انہی کی طرح نیک ہے، 5 وقت کی نمازی ہے اور قرآن پاک پڑھتی رہتی ہے۔ لیکن جب گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب کی شادی ہو چکی ہے تو وہ دلہن کی منہ دکھائی کرنے کے لیے گھر میں آنے لگے۔ جو عورت مولوی صاحب کی بیوی کو دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہاں پر وہ خواتین بھی آئی ہوئی تھیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ مولوی صاحب کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی بیٹیاں تو مریم کے سامنے کچھ بھی نہیں تھیں۔ مریم ان سبھی سے کئی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک روز بوڑھی ساس کی طبیعت خراب ہو گئی تو مریم پریشان ہو گئی۔ اس وقت تو مولوی صاحب بھی گھر موجود نہیں تھے، اس لیے مریم خود ہی گھر سے باہر نکلی اور آس پڑوس کی عورتوں کو بلانے لگی تاکہ کسی طرح ان کی مدد سے اپنی ساس کو اٹھا کر رکشے میں ہاسپٹل لے جا سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ پڑوس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی تو گھر کا دروازہ اس گھر کے مرد نے کھولا تھا۔ اس مرد کو دیکھ کر مریم کا بھی گویا سانس وہیں پر تھم چکا تھا۔ کچھ اس نے اپنا منہ چھپا لیا اور اس گھر کی عورت کی مدد سے اپنی ساس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ لیکن جب رات کو مریم اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ واپس گھر لوٹی تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ مولوی صاحب کی بیوی طوائف ہے۔ ارے مولوی صاحب تو پہلے چور تھے اور اب ایک طوائف سے ہی شادی کر بیٹھے۔ یہ الفاظ سن کر تو مولوی صاحب کی ماں کا جو بچا کچا سانس تھا وہ بھی نکل گیا، وہ دم توڑ گئیں۔ کوئی بھی ان کے گھر ہمدردی کے تحت بھی نہیں آیا تھا۔ ہر ایک کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ تو بس ایسے ہی ہیں، جان بوجھ کر اچھائی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، مولوی صاحب نے یہ الفاظ سنے تو پہلی مرتبہ لوگوں سے اپنی بیوی کے حق میں بول اٹھے تھے کہ خبردار جو میری بیوی کے بارے میں کسی نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ لیکن جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں، باقاعدہ گاؤں کے 2 لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہاری بیوی کے ساتھ مراسم بھی بڑھائے ہیں، تو مولوی صاحب ٹوٹ چکے تھے۔ اپنی بیوی سے آ کر پوچھا تو مریم روتے ہوئے بتانے لگی کہ میں 13 سال کی تھی جب مجھے یتیم خانے سے کوٹھے پر بیچ دیا گیا تھا۔ وہاں پر مجھ سے جنسی زیادتی کرنے کے لیے کئی درندے آئے، لیکن میں ان سب پر راضی نہ تھی۔ پھر جیسے ہی موقع ملا تو میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ یہ لوگ نیک تھے جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور اس کے بعد میں انہی کے گھر میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں تو ماضی کب کا بھول چکی ہوں، کہاں خبر تھی کہ میرا ماضی کبھی میرے سامنے یوں بھی آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگے تھے، انتہائی پریشان ہو گئے۔ ان کے سامنے مریم ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ خدارا مجھے طلاق مت دینا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں تو کتنے سال پہلے اپنا ماضی بھلا چکی ہوں۔ لیکن بہرحال مولوی صاحب بڑے جگر کے مالک تھے، انہوں نے مریم کو معاف کر دیا۔ لیکن لوگوں کی زبانوں کو آخر کون بند کر سکتا ہے؟ لوگ تانے دینے لگے۔ کچھ ماہ بعد مریم حاملہ ہوئی تو مولوی صاحب اس کا بہت خیال رکھنے لگے۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا۔ جب مریم کا پیٹ کچھ دکھنے لگا تو گاؤں کی عورتوں کی نظر میں بھی آنے لگی۔ ہر کوئی ہنس کر مذاق اڑا کر یہی کہنے لگا کہ ارے دیکھ لینا، مولوی صاحب کی بیٹی ہوئی تو اپنی ماں کی طرح طوائفی بنے گی، اور اگر بیٹا ہوا تو باپ کی طرح ڈاکو چور بنے گا، ڈکیتیاں کیا کرے گا۔ لوگ اس طرح کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ ایک روز جب اپنی ہونے والی اولاد کے بارے میں مولوی صاحب نے یہ بات سنی تو لوگوں کے بیچ ہی اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کر دھاڑے مار کر رونے لگے۔ پھر شکر ادا کر کے کہنے لگے کہ شکر ہے میرے مالک، تو نے تقدیر کے فیصلے اور اختیارات اپنے پاس ہی رکھے ہیں۔ اگر تیرے ان بندوں کے پاس اختیارات ہوتے تو شاید یہ کب کا ایک دوسرے کو مٹانے کے چکر میں اس صفحے ہستی سے فنا ہو چکے ہوتے۔ اس کے باوجود لوگ مولوی صاحب کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مولوی صاحب روتے ہوئے گھر آئے تو ان کی بیوی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ یہ گاؤں چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب مزید یہاں پر رہنا ان کے لیے محال ہو چکا تھا۔ مزدوری ہی کرنی تھی، وہ کہیں اور جا کر بھی کر سکتے تھے۔ اسی رات اپنا سارا سامان اٹھا کر وہ وہاں سے نکل پڑے۔
یہی کہنا تھا کہ اس گھر کو بھی بیچ کر کہیں اور چھوٹا سا گھر دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی آدھی رات کو مولوی صاحب وہاں سے نکلے تو کچھ ہی دیر بعد بڑا ہی بھیانک زلزلہ آیا تھا۔ اس قدر شدید زلزلہ آیا کہ وہ پورا گاؤں ہی مٹ کر رہ گیا۔ ایک بھی گھر وہاں پر سلامت نہیں بچا تھا۔ زلزلے کے جھٹکے مولوی صاحب اور ان کی بیوی نے بھی محسوس کیے تھے۔ وہ اس وقت سفر میں تھے جب زلزلہ محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد جب خبروں میں اور آس پاس کے لوگوں سے انہوں نے سنا کہ فلاں گاؤں تو بالکل ہی مٹ چکا ہے، زمین کی پلیٹیں اس قدر تھر تھرائی ہیں کہ گاؤں ویران اور بنجر زمین میں منتقل ہو چکا ہے، یہ دیکھ کر مولوی صاحب حیران رہ گئے۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس جگہ پر واپس آئے۔ اپنے گاؤں کو دیکھا تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پورا گاؤں وہاں سے بالکل مٹ ہی چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے، کہنے لگے کہ بے شک میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اگر میں آج کی رات اس گاؤں میں گزار لیتا تو شاید میں بھی زمین کی نہ جانے کس تہہ میں اب تک دفن ہو چکا ہوتا۔ بے قصور اور بے گناہ پر تہمت اور ماضی کو بار بار اٹھا کر سامنے رکھ دینے کا انجام یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں بھگت چکے تھے۔ اس کے بعد مولوی صاحب دوسرے گاؤں میں آ کر رہنے لگے، مزدوری کرنے لگے۔ ان کی بیوی بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی سے نوازا تھا، لیکن بیٹی کی ایسی تعلیم و تربیت کی گئی کہ وہ کم عمری میں ہی اپنے علاقے کی حافظ قرآن ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی تھی۔